साइमा नूर हूँ। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग में नेस्पाक का बहुत बड़ा किरदार है। चाहे किसी किस्म का प्रोजेक्ट हो, डैम, हाईवेज, बिल्डिंग्स, वाटर रिजर्वायर, गर्ज तमाम प्रोजेक्ट्स पर इंटरनेशनल लेवल की महारत से तकमील की जिम्मेदारी नेस्पाक निभा रहा है। नेस्पाक में ऐसे बहुत से तजुर्बाकार और काबिल इंजीनियर्स हैं जिन पर यकीनन पाकिस्तानी कौम को फख्र है। ऐसे ही एक इंजीनियर हैं जनाब फारूक साहब, जो कि नेस्पाक की इब्तिदा से ही हैं। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हम आपको अपने शो में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदऊ किया और कुछ तामीरात के हवाले से या इंजीनियरिंग के हवाले से हमें याद किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपको अल्लाह ताला ने शोहरत और कामयाबी माशाल्लाह से अता की है, इसमें आपके वालिदैन का क्या किरदार है और आपने अपनी शख्सियत साजी में उनकी किन खूबियों को अपनाया? सबसे पहले बात तो ये ना कि हमेशा अल्लाह ताला के बाद हमेशा वालिदैन का ही दुआएं शामिल होती हैं आपकी तरक्की में। मेरे वालिद साहब खुद एक एजुकेशनिस्ट थे, तो मेरे लिए एक उन्होंने ओपन रख दिया था कि आप जिस फील्ड में जाना चाहो अपनी खुशी से और अपनी शौक से जाओ। तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग अपने शौक और खुशी से ज्वाइन की थी, जिसमें उन्होंने मुझे भरपूर साथ दिया, भरपूर सपोर्ट दी और हर जगह पे जहाँ पे मुझे भी थोड़ी सी कोई गाइडेंस ज़रूरत होती थी उन्होंने मुझे दी। इस वजह से मैं अपने वालिदैन का बहुत मशहूर हूँ, खुसूसन वालिद साहब का, जिन्होंने हर जगह नेस्पाक ज्वाइन किया तो उसके बाद किन जिम्मेदारियों को अंजाम दिया? सबसे पहले तो ये बताएं, फिर हम इसको एक्सटेंड करेंगे और क्वेश्चन को। नेस्पाक ज्वाइन करने में शायद मेरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपने शौक से जब कोई चीज़ करता है तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है। और मैं उन चंद खुश नसीबों में से हूँ कि पहले दिन से ही मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। उस वक़्त का मेगा प्रोजेक्ट था, एटॉमिक एनर्जी के प्रोजेक्ट थे, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था। उसमें इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स थे, प्लांट्स थे, वेयर हाउसेस थे, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट पे मेरी एज ए साइट इंजीनियर पोस्टिंग हो गई। वहाँ से उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद इब्तिदा से फिर मैं एक प्रोजेक्ट हमारा था लाहौर में, ऐवान इकबाल कॉम्प्लेक्स लाहौर में, उसके साथ एक अंडरग्राउंड पार्किंग का प्रोजेक्ट बनना था, जिसकी कुछ एक्सकेवेशन और दूसरे मसले मसाइल ऐसे आ गए कि ख़तरा हो गया ऐवान इकबाल कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग को, जो हाई राइज बिल्डिंग है, कोई 15 के 17 मंजिला, उसको ख़तरा हो गया था। लेकिन तो मुझे फिर वहाँ से ट्रांसफ़र, क्योंकि मुझे अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस था, तो मुझे ट्रांसफ़र किया फिर उन्होंने लाहौर में उस प्रोजेक्ट को कि इस प्रोजेक्ट को तुमने करके देना। फिर मैं वहाँ पे लाहौर में आ गया। आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट अब तक किए हैं और अब तक कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं? प्रोजेक्ट मैंने अपने तौर पे जैसे बताया कि एटॉमिक एनर्जी के प्रोजेक्ट किए, ऐवान इकबाल कॉम्प्लेक्स पे किए, फिर उसके बाद में अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 1997 के 8 के शुरू में बहरिया टाउन इस्लामाबाद शुरू हुआ था। पहला प्रोजेक्ट बहरिया टाउन का होता, तो मैंने बहरिया टाउन इस्लामाबाद का 1-1 इंच बाय फुट टोपोग्राफिक सर्वे करवाया हुआ है। हाल ही में हमारा नया एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, कराची सर्कुलर रेलवे। कराची सर्कुलर रेलवे पे सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट भी रही, तो ये प्रोजेक्ट हमें नेस्पाक को दिया गया और उसमें हमारा डिज़ाइन, रिव्यू और सुपरविजन का काम है। तो इस वक्त मेरी टीम जो है वो फील्ड में मोबिलाइज हो चुकी है। ये 3 तो मेन आपको प्रोजेक्ट मैंने बताया आपको। उसके अलावा हमारे पोर्ट कासिम पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कराची पोर्ट के साथ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स और जो है हमारे रोड सेक्टर में है प्रोजेक्ट्स, जो ऑफ एंड ऑन। अभी एक और प्रोजेक्ट हमारा आया है, देखते हैं उसका फर्स्ट फेज़ है कि जो ड्रेनेज पैटर्न है DHA का, उसके बारे में हमने स्टडीज़ की करनी है। उसका अभी ये फर्स्ट फेज़ है कि प्रिलिमिनरी स्टेज है, उसके बाद देखेंगे कि वो आगे किस तरह चलता है। तो ये है। नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस वक्त, क्योंकि मेरा डोमेन, मेरा जोन ये है, इसके अलावा जो अभी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो हमारे पास इधर कराची में गवादर एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, लाहौर एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है। ये नेस्पाक की स्पेशलिटी ये है कि पाकिस्तान में जितने एयरपोर्ट्स हुए हैं वो नेस्पाक के कराची डिवीज़न ने किए हैं। हाल ही में हमने
باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور کا کمپلیٹ کیا ہے، اور ابھی ہم نے ڈیٹیل ڈیزائن اور بڈنگ ڈاکیومنٹس لاہور ایئرپورٹ پہ کام شروع کیا ہے۔ اسی طرح گوادر ایئرپورٹ کا جو سول ایویشن کا پارٹ ہے اس پہ ہم نے کام شروع کیا۔ لاہور ایئرپورٹ میں وہ ٹرمینل بلڈنگ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، اور اس ٹرمینل بلڈنگ کے بڑھانے میں، ایکسٹینشن میں ہماری ٹیم کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ آنے والے پروجیکٹس میں ہم نظر ڈالتے ہیں تو کراچی کی واٹر سپلائی ماسٹر پلاننگ کا کام ہے، کراچی کی اپنی انٹائر پوری کراچی کی ماسٹر پلاننگ کا ایک بہت بڑا کام آنے والا ہے۔ تو ہم ایز اے لیڈ فرم جو ہے نیسپاک، جو پاکستان میں اس طرح کے کام کرتی رہی ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس طرح کے پروجیکٹس میں ہم ضرور جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو جدید ٹیکنالوجی سے اپڈیٹڈ کرنے کے لیے کون سے ذرائع استعمال کرتے ہیں؟ میں جو ہمارا سورس ہے وہ ہے پروفیشنل مین پاور، تو ہم ہر وقت انکریجمنٹ ہماری اپنے مین پاور کو ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو نئی سے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اپڈیٹ رکھیں، نئی کی نئی ریسرچ کے ساتھ اپڈیٹ رکھیں۔ ہم پروموٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو امپلائیز ہیں، جو ہمارا سورس ہے، وہ ماسٹرز کی طرف ضرور جائیں۔ تو ہم کچھ لوگ جاتے ہیں ماسٹرز کے لیے، تو ہم ان کو اسٹڈی لیو پہ بھیجتے ہیں، وہ واپس آتے ہیں پھر نیسپاک کو جوائن کرتے ہیں۔ بہت سی پرائیویٹ فرم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ چلے جائیں نوکری چھوڑ کے، لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں، ہم اسٹڈی لیو پہ بھیجتے ہیں تاکہ واپس آتے ہیں تو کرتے ہیں۔ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز میں جتنا فرسٹ ہینڈ یا فرسٹ ریٹڈ کمپیوٹر سافٹ ویئر، کمپیوٹر ہارڈ ویئر یوز کرنا ہوتا ہے، ہم اس کو بھی یوز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت لیٹسٹ سروے ٹیکنالوجی، ڈرون ٹیکنالوجی کے تحت ہم ٹوپوگرافک سروے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم جو بھی اس وقت لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں کوشش کرتے ہیں کہ میں تو یہ کہوں گا کہ نیسپاک ہمیشہ پائنیئر رہی ہے اس میں۔ نیسپاک کے انجینئرز کو ریفریش کورس کروانے کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بالکل، یہ آپ نے اچھی بات کی کہ یہی تو ہماری ایک خوبی ہے، جو میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ ہم اپنے لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ جائیں، اپنی ایجوکیشن کو بڑھائیں، اپنی ڈگری لیول کو بڑھائیں، لیکن ڈے ٹو ڈے مختلف اوقات میں مختلف چیزیں بڑھتی ہیں، کیونکہ ہم نے ٹیکنیکل رائٹ اپس میں جانا ہوتا ہے، انوائرمنٹل مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمارا اپنا ایک انٹرنل جو ہے کنٹینیوئنگ ایجوکیشن فورم ہے ہمارے نیسپاک کے اندر۔ جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا، کبھی ایک دن کی، کبھی 2 دن کی، آج کل کیونکہ کورونا کے حالات تھے تو ہم زوم پہ بھی کر لیتے ہیں۔ پہلے تو ہم لاہور میں آفس میں ہم کرتے تھے، ہمارا وہاں پہ ہمارے لوگ جاتے تھے، وہاں پہ وہ ریفریشر کورس جو انٹرنل، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ورکنگ کلچر ہے وہ ایک قسم کو آپ کہتے ہیں سوشو انجینئرنگ کلچر ہے، کہ ہم ایک ٹیم ورک میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر وقت ایک ٹیکنالوجی کی ڈسیمینیشن یا جو نالج کی ڈسیمینیشن ہے نا، وہ جونیئرز تک جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ ٹیکنیکل کورسز جو ہیں، ٹیکنیکل اپڈیٹس رکھتے جائیں اپنے لوگوں کو۔ ابھی ہمارا ریسنٹلی ایک ریسرچ R&D کا ہم نے ایک سیکشن بنایا ہے نیسپاک میں، جو مختلف سیکٹرز میں ہمارے جو نیسپاک کے اپنے ورکنگ کو امپروو کرنے کے لیے بھی R&D کر رہا ہے، اور جو مختلف R&D ہماری ہو رہی ہے فیلڈوں میں، مختلف ادارے کر رہے ہیں، اس کو بھی امپلیمنٹیشن کرانے کے لیے یہ مختلف ریفریشر کورس کرتا ہے۔ پاکستان میں کون سے پروجیکٹس ہونے چاہیے کہ پاکستان کو ان سے بہت فائدہ حاصل ہو؟ دیکھیں، پاکستان میں ویسے تو دیکھا جائے تو اب جس طرح اوپن اپ ہوا ہے تو اب ہم سولر انرجی کی طرف بھی بہت جا رہے ہیں، ونڈ انرجی کی طرف بھی بہت جا رہے ہیں، تو یہ وہ ہیں جس کے اوپر ابھی تک ہم نے اپنے ریسورسز کو ایکسپلائٹ نہیں کیا۔ ایون اتنا بڑا ہمارے پاس واٹر سیکٹر، واٹر ریسورس کا سیکٹر ہے، اس پہ بھی ہم بہت سی حالات کی وجہ سے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر پائے۔ ڈیمز کو ابھی حال ہی میں، حالانکہ یہ ہم نے جب بھاشا ڈیم، دوسرا ڈیم یہ محمد ڈیم، کالا باغ ڈیم، جب ہم نے اس وقت آج سے 32 سال پہلے نیسپاک جوائن کی تھی، تب بھی ہم ان کے بارے میں سنتے تھے۔ تو یہ پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن جلد سے جلد ہونی چاہیے۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں اب ماشاءاللہ بہترین کام شروع ہوا، جیسے دیکھیں لاہور میں میٹرو بنی، اسلام آباد میں میٹرو بنی، اب کراچی میں شروع ہو گئی ہیں، ملتان میں بنی۔ تو ضروری ہے کہ یہ جو ہمارے اور کچھ نہیں تو کم سے کم ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز جو ہے، جہاں پہ اربن پاپولیشن کی جو گنجائش ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی، تو وہاں پہ ان جو ٹرانسپورٹیشن سیکٹر کے پروجیکٹس ہیں ان کو ضرور امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔
کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ نیسپاک کے انجینئرز دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی میں غیر ممالک کے کسی ملک سے کم ہیں یا کم نہیں ہیں، اور وہ ہر طرح کی جو ہے ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ تو کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے انجینئر جو ہیں بالکل اپ ٹو ڈیٹ ٹیکنالوجیز کے ساتھ اویئر ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تو ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اپنی ایجوکیشنل لیول کو بھی بڑھائیں اور جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس کی بھی امپلیمنٹیشن کریں. تو کسی بھی نیچر کا پروجیکٹ اب آپ کے سامنے ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے بھاشا ڈیم پہ نیسپاک کے لیڈ فرم ہے، اس کے انجینئر اس پہ کام کر رہے ہیں. اتنا بڑا دنیا کا ڈیم بن رہا ہے. ابھی جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ کراچی میں یلو لائن BRT پروجیکٹ چل رہا ہے، اس پہ نیسپاک کے انجینئرز انوالو ہیں. ہائی رائز پروجیکٹس جو ہیں اس میں نیسپاک، ایون ریزیڈینشیل ہائی رائز پروجیکٹ جو اس وقت سب سے بڑا پروجیکٹ ریزیڈینشیل کا چل رہا تھا وہ امار کے پروجیکٹ چل رہا تھا. تو امار کے جو ٹاورز ڈیزائن کے جو 29 منزلہ ہیں، 29 منزلہ ہیں، وہ نیسپاک کے انجینئرز نے ڈیزائن کیے. نیسپاک کے آرکیٹیکٹس نے اس کو ڈیزائن کیا اور اس کو پھر انجینئرنگ کے طور پہ لے آئے. اس پہ کراچی میں یا آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں اس وقت ملٹی لیول یہ ہمارا فلائی اوور کا کانسیپٹ نہیں تھا، تو نیسپاک کے انجینئرز نے ہی پہلا فلائی اوور ملٹی لیول KPT فلائی اوور کراچی میں بنا، اس کے بعد پھر ملٹی لیول فلائی اوورز بنے. تو یہ نیسپاک کے انجینئرز کا ہی کام ہے. کسی بھی صورت میں نیسپاک کے انجینئرز کسی سے کم نہیں، اور یہ ہمیشہ ایکنالجمنٹ بھی رہی ہے، باہر کی فرم سے بھی رہی ہے. یہی ایکنالجمنٹ ہے کہ ہم اس وقت باہر کے ممالک میں بھی نیسپاک پاکستان کے علاوہ باہر کے ممالک میں بھی کام کر رہی ہے. سعودی عرب میں کام کر رہی ہے، قطر میں کام کر رہی ہے، نائجیریا میں کام کر رہی ہے، اسی طرح مسقط یا عمان میں کام کر رہی ہے، بہت بڑا کام کر رہی ہے. افغانستان میں بہت کام کیا اس کی ریہیبلیٹیشن میں، اس کے پروجیکٹس پہ. تو اوور آل نیسپاک نے کوئی 39 کنٹریز میں ممالک میں کام کیا. سر کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جو آپ کے لیے چیلنجنگ پروجیکٹ ہو؟ یہ ہمارے فیلڈ کا سب سے ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ ہر پروجیکٹ جو ہے نا ہمارا ایک یونیک پروجیکٹ، ہر پروجیکٹ یونیک پروجیکٹ ہوتا ہے، وہ ہم ایز اے چیلنج لے کے چلتے ہیں. لیکن اگر گلوبل کے حیثیت سے دیکھیں تو جب ارتھ کو ایک ایریاز کی ریہیبلیٹیشن کا کام آیا تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ وہاں پہ فاسٹ ٹریک ڈیسیجن کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی. ہم روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً 14 گھنٹے مجھے کام کرنا پڑتا تھا. صبح کو ہم 7:30 بجے آفس کی طرف چلتے تھے اور رات کو 10 بجے جا کے فارغ ہوتے تھے، کیونکہ وہ بہت فار فلنگ ایریاز میں، ناٹ ایزیلی ایسیسیبل ایریاز میں کام ہوتا تھا. وہاں پہ ہماری ٹیمز ہوتی تھی، ان کو کوئک ڈیسیجن دینا ہوتا تھا. تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. وہ 2 سال جو ہے نا میرے لیے بہت چیلنجنگ پروجیکٹ رہا، اور وہاں سے سیکھا بھی بہت کچھ کہ آپ کیسے چیلنجنگ میں اور ایمرجنسی پروجیکٹس پہ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. سر آپ کی نظر میں ہاؤسنگ سیکٹر کو ہاریزونٹل ہونا چاہیے یا ورٹیکل؟ یہ چیز جو ہے نا ہمارے ملک کے حساب سے مختلف علاقوں میں مختلف ریکوائرمنٹس ہیں. اگر آپ کراچی کی بات لے لیں گی تو پاپولیشن کنسنٹریشن اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ ہائی رائز کے علاوہ کوئی اس کا حل نظر نہیں آتا. حالانکہ کیونکہ اگر ویسے دیکھا جائے ڈسٹینسز وائز تو اب ایک بحریہ ٹاؤن بھی بنا ہوا ہے. بحریہ ٹاؤن اگر جس جگہ پہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، مجھے یہاں سے بحریہ ٹاؤن جانے کے لیے 1.25 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. تو لوگ پھر اس کے بعد وہاں سے جو بلک آتا ہے وہ کنسنٹریشن جو آپ کا کمرشل ایریا ہوتا ہے وہاں پہ کنسنٹریشن بڑھتی ہے. تو کراچی کے لیے تو جو ہے ورٹیکل بہترین ہے. لیکن اگر آپ جس طرح سکھر چلی جائیں یا دوسرے علاقوں میں چلے جائیں، اب کنٹری لاہور میں ایک رجحان ہے کہ وہاں پہ ہاریزونٹل موومنٹ زیادہ ہے، لیکن اب وہاں پہ بھی پاپولیشن کا پرابلم آ گیا تو وہاں پہ بھی اب ورٹیکل جو ہے نا بہت سی چیزیں شروع ہوئی. اسی طرح اسلام آباد ہمیشہ ہاریزونٹل کی طرف رہا ہے، لیکن اب وہاں پہ بھی پاپولیشن کنسنٹریشن ہے تو ورٹیکل کی طرف جانا پڑے گا آپ کو، لیکن ان پلانڈ ورٹیکل کی طرف نہیں، پلانڈ ورٹیکل کی طرف جانا پڑے گا. آپ انجینئرنگ کی کس شخصیت سے متاثر ہیں؟ ویسے تو ہر جو انجینئر ہے ہمیشہ اپنے اساتذہ سے
متاثر ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ہی اس کو انجینئرنگ کی بیسک نالج دی ہوتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں انجینئرنگ سیکٹر میں جب پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا تو سب سے پہلا پرائڈ آف پرفارمنس نیسپاک کے ہمارے انجینئر تھے جو اسٹرکچر ڈویژن کے ہیڈ تھے فیاض صاحب. ان کا کنٹریبیوشن تربیلا ڈیم پہ بہت بڑا تھا. ان سے میں بہت متاثر رہا, بہت پیار کبھی کرتے تھے کیونکہ ان کے ساتھ میں نے پہلا پروجیکٹ ان کے ساتھ کیا اور وہ ایک اسٹرکچر مارول تھا, تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. ہمارے کراچی کے آرکیٹیکچر پلاننگ ڈویژن کے ہیڈ ہوتے تھے صابر پرویز چوہان صاحب, ان سے میں نے بہت پروایکٹیو اپروچ کے طور پہ سیکھا کہ ایک انجینئر کو کیسا پروایکٹیو ہونا چاہیے, کیسا ڈیسیجن فاسٹ ٹریک پہ ڈیسیجن لائے. تو ہمارے چوہان صاحب تھے, اور سب سے پہلے ہمارے جو نیسپاک کے فاؤنڈر تھے, حالانکہ میری جوائننگ سے پہلے وہ ریٹائر ہو چکے تھے, لیکن ایوان اقبال کمپلیکس پروجیکٹ پہ مجھے ان کے ساتھ کام ملا. ہمارے فاؤنڈر ایم ڈی شیخ ارشاد صاحب تھے, ان سے میں نے کوئی 8-10 مہینے ان کے ساتھ کام کیا, لیکن ہم نیسپاک والے ان کے بہت شکر گزار ہیں. بلکہ نیسپاک کیا ہے, پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ان کے سب سے بڑے شکر گزار ہوں گے کہ انہوں نے ایک ایسا کنسلٹنگ ادارہ قائم کیا جو آج انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرتا ہے. کہ آپ انجینئرز, کن انجینئرز کی آپ تعریف کرنا چاہیں گے؟ پرفارمر بھی ہوتے ہیں, میڈیم پرفارمر بھی ہوتے ہیں, لیکن نیسپاک میں لو پرفارمر کوئی نہیں ہے. یہ تو بڑی کچھ چند آپ کہہ سکیں گے کہ میڈیم پرفارمر میں بھی نہیں, تو ہمیشہ سب نیسپاک میں ہائی پرفارمرز ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں چیلنجنگ جابس ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے. بہت میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا, اور ساتھ ساتھ اپنے نیسپاک کے حوالے سے تو کچھ باتیں ہوئیں, لیکن جو کچھ جنرل باتیں ملک کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے ہوئیں تو یہ مجھے بہت اچھا لگا, اور انشاءاللہ